عزیز دوستو، محترم ناظرین، حسین اندریاس ہوں۔ خداوند کا مشکور و ممنون ہوں اس موقع کے لیے، اس دن کے لیے کہ خداوند نے مجھے میری زندگی میں بخشا تاکہ میں خداوند کے حضور آ سکوں، سر بسجدہ ہو کر خداوند کی شکر گزاری کر سکوں، کیونکہ اس نے مجھے نفس حیات دی ہے۔ وہ خداوند ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے۔ میں اس کے صنعت دستی ہوں۔ میں اس کا بندہ ہوں، عاجز، حقیر، مصیبت زدہ، گنہگار۔ وہ قدوس ہے، رحم والا، فضل سے بھرا ہوا، محبت سے سرشار خداوند۔ میں صرف اور صرف اس بنیاد پر اس کے حضور جرأت کے ساتھ آ سکتا ہوں کیونکہ اس نے اپنے فضل اور رحمت اور محبت میں مجھے ملبوس کر کے اس لہو، اس خون کے وساطت سے جو صلیب پر بہا، جس نے میرے گناہوں کا کفارہ ادا کیا، صرف اس کی وجہ سے میں اس کے حضور جرأت سے آ سکتا ہوں، کیونکہ اس کا لہو میرے لیے، تیرے لیے بہایا گیا، تاکہ وہ ہمیں تقدیس کر سکے، تاکہ وہ ہمیں خدا باپ کے حضور تقدیم کر سکے۔ ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے اس گناہ کی دلدل سے، اس تاریکی سے، موت کی جکڑ سے بچا نہیں سکتے۔ بچانے والا خود خداوند ہے، حکمت والا خود خداوند ہے۔ اس نے یہ سب چیزیں اپنی حکمت کی بنیاد پر کیا ہے۔ حکمت، جب ہم حکمت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم کتاب مقدس میں جائیں۔ سب سے عظیم حکمت اور کتاب حکمت ہمارے پاس خدا کا مقدس کلام ہے۔ خدا کے اس مقدس کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں وہ باتیں ہمارے لیے رقم ہیں، وہ باتیں ہیں جو کہ ہمیں ہمیشہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ خداوند اپنے حکمت کی وساطت سے ہمیں پکارتا ہے۔ وہ ہمیں آواز دے کر یہ کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، مجھے سمجھو، مجھ سے سیکھو۔ دانائی، عقل و حکمت سب مجھ میں نہفتہ ہے۔ میں در حقیقت اپنے اس کلام میں ایک گنج نہفتہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ اس نہفتہ گنج کو آپ کھولیں، پڑھیں، سوچیں، اس میں تفکر کریں۔ اس میں میرا ذکر ہے، تیرے خالق کا ذکر ہے۔ کیا حکمت پکار نہیں رہی اور فہم آواز بلند نہیں کر رہا؟ وہ راہ کے کنارے کی اونچی جگہوں کی چوٹیوں پر جہاں سڑکیں ملتی ہیں کھڑی ہوتی ہیں، پھاٹکوں کے پاس شہر کے مدخل پر، یعنی دروازوں کے مدخل پر وہ زور سے پکارتی ہے۔ حکمت، امثال سلیمان، اس کے 8 باب کو ہم پڑھتے ہیں۔ اے آدمیوں، اے بنی نوع انسان، اے آدمیوں، میں تم کو پکارتی ہوں اور بنی آدم کو آواز دیتی ہوں۔ اے سادہ دلو،
होशियारी सीखो और ए अहमको दाना दिल बनो, दाना दिल बनो। थवाना बुवद हर के दाना बुवद, ज़िदानिश दिले पीर बरना बुवद। हकीकत है। सुनो क्योंकि मैं लतीफ लिखा हुआ है। सुनो क्योंकि मैं लतीफ बातें कहूंगी और मेरे लबों से रास्ती की बातें निकलेंगी, इसलिए कि मेरा मुंह सच्चाई को बयान करेगा और मेरे होंठों को शरारत से नफरत है। वो ऐसा खालिक है, ऐसा मालिक है हमारा, जो हमें बदराही, गुमराही, तारीकी, उन सब चीजों से बचाकर अपने पास ले आने को, हाँ, उसका दिल धड़कता है। वो ऐसा खालिक है। वो अपनी हिकमत को हमें समझाता है कि वो है कौन, वो है कौन, और इस हिकमत ही से उसने सारे जहां को बनाया, इसकी तख्लीक की, सब उसकी हिकमत की वजह से है। और मेरे लिए और मेरे लबों से रास्ती की बातें निकलेंगी, इसलिए कि मेरा मुंह सच्चाई को बयान करेगा, झूठ नहीं, सच्चाई को बयान करेगा, और मेरे होंठों को शरारत से नफरत है। मेरे होंठों को शरारत से नफरत है। मेरे मुंह की सब बातें सदाकत की हैं, उनमें कुछ टेढ़ा तिरछा नहीं है। समझने वाले के लिए वो सब साफ हैं, और इल्म हासिल करने वालों के लिए रास्त हैं। इस वक्त अफगानिस्तान जिन हालात से गुजरा है, जिन हालात से गुजर रही है, जिन हालात में है, क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक़ उसी मुल्क से है, मेरे आबा व अजदाद उसी मुल्क के हैं। मैं 80 की दहाई में अपने ही वतन के लिए तफंग उठाकर सोवियत यूनियन के खिलाफ जंगजू रहा हूं, एक मुजाहिद रहा हूं, तो मुझे इसकी समझ है कि जंग में जो खून रेजियां होती हैं, जो नफरतें फैलती हैं, इंसानों का कत्ल करके अपने लिए तालियां बजाते हैं। पंशेर, वादी पंशेर में जो हुआ पिछले हफ्ते और इसी हफ्ते, अगर हम खुदा की हिकमत को अपने सामने रखें तो यकीनन हमें रोना चाहिए, मातम करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर इंसानों का खून बहाया गया, चाहे वो तालिबान की तरफ से हो या फिर अहमद मसूद की तरफ से हो। तालिबान एक दस्त निशानदा हुकूमत है, कानूनी हुकूमत नहीं, क्योंकि वो उन्हें किसी ने वोट नहीं दिया। वो अपने बादारों के कंधों पर आकर अफगानिस्तान में विराजमान हुए। मगर कुछ लोग हैं जो इसके खिलाफ हैं, क्योंकि वो आज़ादी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक ऐसी हुकूमत हो जिसमें सब लोगों की राय हो, सब अक़वाम की राय हो, ताजिकों की, उज़्बकों की, हज़ारा लोगों की, पश्तूनों की। पश्तून की आबादी सबसे बड़ी आबादी है अफ़गानिस्तान में, और इससे दुगनी पाकिस्तान, यानी सरहद के उस पार, यानी डेवरेंट लाइन जिसे कहते हैं, या फिर पश्तूनिस्तान जिसे कहते हैं, उसके उस पार। लाजिम है कि ये दोनों आपस में बिरादर हैं, हमदर्द हैं, और ये चाहते हैं कि वो सल्तनत जो अब्दुर्रहमान के वक्त से या अहमद शाह अब्दाली के वक्त से, अहमद शाह दुरानी के नाम से भी जाने जाते हैं, उस वक्त से चली आ रही है। अभी कल ही
افغانستان نے جو سرپرست حکومت بنایا، جسے آپ رئیس الوزراء بھی کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ وہ کہتے ہیں وزراء کے رئیس، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی درانی خاندان سے ان کا تعلق ہے، ان کا تعلق بھی درانی خاندان ہی سے ہے۔ مگر ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ ایک مسیحی کی حیثیت سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اب وہ چاہے درانی ہو، چاہے وہ اچکزئی ہو، چاہے وہ کوئی تاجک ہو، چاہے وہ ہزارہ ہو، چاہے وہ ازبیک ہو، ترکمین ہو، بلوچ ہوں، براہوی ہوں، یہ بھی افغانستان میں ہیں۔ بہت سے پاکستانی شاید یہ نہیں جانتے کہ افغانستان میں براہوی اور بلوچ بھی ہیں، عرب بھی ہیں، واخی بھی ہیں، پشئی بھی ہیں۔ ان سب کی نمائندگی اس حکومت میں اس وقت نہیں ہے۔ پاکستان نے اپنا سب سے عظیم اور بڑا انٹیلیجنس پرسن افغانستان میں ان حالات میں بھیجا، یا پھر وہ خود آ گئے، شاید عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہ ہو، کیونکہ وہ تو بہت بڑے صاحب ہیں۔ انہوں نے آ کر ہنستے ہوئے کہا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ الفاظ جو ہیں وہ افغانوں کی ہونی چاہیے۔ کسی غیر ملکی کا آنا افغانستان میں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، امریکی ہو، روسی ہو، پاکستانی ہو، ایرانی ہو، ان حالات میں یہ اچھا نہیں سمجھا۔ اسی لیے کابل کے سڑکوں پر اور دوسرے شہروں کی سڑکوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے احتجاج کیا پاکستان کے خلاف، اور وہ برحق بھی ہیں۔ مگر ذرا دیکھیے، رفیع صاحب کا وہ گیت مجھے یاد آ رہا ہے، مالک نے بنایا تھا اسے ایک ہی دھرتی، ہم نے کہیں بھارت کہیں ایران بنایا، یا پھر ہم نے کہیں افغانستان اور پاکستان بنایا، ہم نے کہیں تاجکستان ترکمنستان بنایا۔ دھرتی خدا کی ہے، زمین خدا کی ہے، اس کی ملکیت ہے، مگر ہم نے لکیریں کھینچ کر لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے نفرتوں کا ایک ایسا ہم نے دلدل بنایا ہے اپنے لیے کہ اس میں نکلنے کے لیے ہمیں مشکل ہے، اور یہ مشکل جاری رہیں گی، کبھی حل نہیں ہو سکتا بجز یہ کہ ہم خدا کی حکمت کو سنیں، ہم خدا کی حکمت کو سنیں اور اس پر عمل کر کے ہم بھائی چارے سے رہ سکیں۔ میں امریکہ میں رہتا ہوں۔ امریکہ میں یہاں پر 50 ایالات ہیں۔ یہ جیسے پاکستان میں پروونسز یا پھر صوبے ہیں، ایسے نہیں ہے، یا پھر افغانستان میں جیسے ولایات ہیں ویسے نہیں ہیں۔ در حقیقت ایالات متحدہ امریکہ، یہ ہر جسے ہم اسٹیٹ آف ورجینیا کہتے ہیں، اسٹیٹ آف ٹینیسی کہتے ہیں، یہ ایک اسٹیٹ ہے، ان کی اپنی حکومتیں ہیں، مگر یہ ایک یونین میں ہیں، سب 50 کے 50 ایک یونین میں ہیں۔ اب میں امریکی شہری ہو کر کہیں بھی جا کر بس سکتا ہوں، اپنا ووٹنگ سسٹم وہاں پر درج کر کے وہاں کا باشندہ ہو سکتا ہوں۔ میں ورجینیا میں رہتا تھا، اب میں ٹینیسی میں رہ رہا ہوں، تو میرے لیے اتنی مشکل نہیں پڑی۔ صرف میں نے اپنے کاغذات یہاں لائے اور حکومت کو یہاں پر دی، اور اب میں یہاں کا باشندہ ہوں۔ اب میرے ہمسائے، میرے پڑوس میں جو لوگ ہیں، ان میں افریکن امریکن ہیں، فلیپینوز ہیں، کچھ ہندوستانی ہیں، ایک دو پاکستانی بھی ہیں، پرشینز ہیں، یہاں تک کہ یہاں اس علاقے میں روسی بھی ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے سلام و دعا کرتے ہیں،
باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان میں ہنود ہیں، مسلمان ہیں، مسیحی ہیں، یہودی ہیں، ایتھیسٹ ہیں، ہم ایک دوسرے کے منہ پر تھپڑ نہیں مارتے بلکہ بھائی چارے کے ساتھ رہ رہے ہیں، بھائی چارے سے رہ رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے جنہوں نے امریکی بنیاد، موجودہ امریکی حکومت کی بنیاد ڈالی، جسے ہم دا فاؤنڈرز کہتے ہیں، ان میں سے اکثر مسیحی لوگ تھے۔ ان میں کئی ایسے نام کے مسیحی بھی تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کتاب مقدس کو اپنے سامنے رکھ کر کچھ چیزیں جو امریکی قوانین میں ہیں ان میں درخشاں کیا کہ انسان کو خدا نے آزاد بنایا ہے۔ ہم نے اپنے اختیار سے خدا کو عبادت کرنا ہے، بندوق کی نوک پر نہیں، کسی پر زبردستی لاتے ہوئے نہیں، ہم نے اپنے اختیار کو سامنے رکھ کر یا خدا کو ہم نے رد کرنا ہے اپنے خالق کو، یا اسے قبول کرنا ہے۔ اب جو رد کرتے ہیں خدا کو، کیا خدا ان کو نفس حیات نہیں بخشتا ہر روز؟ آپ آج صبح سویرے اٹھے، آنکھیں کھولی، ایک نیا دن آپ کے لیے، آپ کے پڑوس میں جو ہیں، شاید وہ سنی ہوں، شیعہ ہوں، احمدی ہوں، مسیحی ہوں، یہودی ہوں، ایتھیسٹ ہوں، آپ کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، شاید وہ جسے آپ مسلمان کہتے ہیں یا مسیحی کہتے ہیں، ان کے دل میں کیا ہے اس کی آپ کو کوئی معلوم نہیں۔ صرف خدا جانتا ہے کہ وہ کون ہے، اس کی حقیقت جو ہے وہ خدا کے سامنے صرف خدا ہی جانتا ہے کہ وہ کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، یہ سب چیزیں۔ ہم بندوق کی نوک پر کسی کو زبردستی مسجد میں لا کر اس پر نمازیں پڑھوا سکتے ہیں، مگر وہ اپنے دل میں کیا کہتا ہے یہ الگ بات ہے۔ اسی وجہ سے خداوند جو ہے وہ رحیم ہے۔ رحم سے مراد یہ ہے کہ خداوند مواقع فراہم کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے، چاہے وہ بندے یہ تک نہ جانتے ہوں کہ وہ خدا کے بندے ہیں، یا پھر وہ خدا کی بندگی کو رد کرتے ہیں سمجھ کر بھی، ان سب کو نفس حیات بخشتا ہے خداوند، ان سب کو کھانا دیتا ہے، پانی دیتا ہے، ان سب کو ہوا جس سے ہم سانس لیتے ہیں، آکسیجن بخشتا ہے، اور ہم سب جیتے ہیں۔ مگر مالک جو ہے وہ منتظر ہے، وہ آرام سے منتظر ہے، بہت خاموشی سے منتظر ہے، وہ ہمیں پکارتا ہے، وہ قہر میں دھیما، وہ خداوند جو قہر میں دھیما ہے، وہ خداوند جو قہر میں دھیما ہے، وہ ہمیں پکارتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ۔ امثال ہی کی کتاب 14 باب اور اس کے 29 آیت میں خداوند جو قہر کرنے میں دھیما ہے، بڑا عقل مند ہے، بڑا عقل مند ہے۔ جب وہ چاہتا ہے کہ انسان پر زور نہ لائے کہ وہ اس کے مذہب یا دین یا اس کے راہ و روش کو قبول کرے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے، جو اختیار ایک تحفہ خداوند نے انسانوں کو دیا ہے، ضمیر جو کہ خداوند نے انسان کو بخشا ہے، اس ضمیر کو لے کر، اس تحفے کو لے کر، تحفہ اختیار کو لے کر ہم خدا کے حضور میں آئیں اور خدا کی عبادت کریں اور اسے قبول کریں۔ وہ زبردستی ہم سے نہیں کرواتا۔ اگر زبردستی کرے، آج ہی کی رات وہ سب جو خداوند، حقیقی خداوند کو مانتے نہیں ہیں، چاہے آپ
کسی بھی خدا کو مانتے ہوں، اگر آپ کے سامنے وہ حقیقی خدا ہے، تو اگر وہ حقیقی خدا ہے، اگر وہ چاہے تو وہ سب کو قبض و روح کر سکتا ہے آج ہی کی رات، جو اس کے ماننے والے نہیں ہیں۔ چلو بھائی، تم لوگ جو ہے وہ میرے ماننے والے نہیں ہو، تم ایتھیسٹ ہو، تم مسلمان ہو، تم یہودی ہو، تم مسیحی ہو، تم کیتھولک ہو، تم یہ ہو وہ ہو، بس وہ جو میں چاہتا ہوں، وہ جو میرا مد نظر ہے، ان سب کو میں بچاتا ہوں۔ اور خدا کا مقدس کلام کیا کہتا ہے؟ رومیو اس کے 30ویں باب اور اس کے 23ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اس کے 22ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں انسانوں کے بیچ میں، کوئی فرق نہیں۔ 23 آیت میں پڑھتے ہیں کہ کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ ہم سب گنہگار ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں یا اس پر فخر کر سکیں کہ بھائی میں اپنے آپ کو خود بچا سکتا ہوں۔ علامہ اقبال کا وہ شعر ہے، میں اس سے متفق نہیں ہوں، بچپن میں ہمیشہ گنگناتا تھا، اور مگر اس سے میں متفق نہیں، کیونکہ انسان اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا ہی نہیں سکتا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اگر ایسا ہو تو ایسے بہت سے ایتھیسٹ ہیں جو خدا کو مانتے نہیں، جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی، جنہوں نے بہت سے اختراعات کی، جنہوں نے انسان کی بھلائی کے لیے وہ سب کچھ کیا، تو خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، وہ تو مانتے ہی نہیں خدا کو۔ اسی وجہ سے انسانی افکار، اقوال، شعر، یہ سب اپنی جگہ، خدا کی حکمت جو ہے وہ بالکل ہی الگ ہے، بالکل ہی الگ ہے۔ میرے بہت سے شعراء ہیں جن کا میں بہت احترام کرتا ہوں، ان کے اشعار کو میں گنگناتا ہوں، پڑھتا ہوں، سوچتا ہوں، ان پر تفکر کرتا ہوں، جو چیزیں درست ہیں ان کو میں اپنا لیتا ہوں، جو چیزیں درست نہیں ہیں ان کو رد کرتا ہوں، مگر ایک چیز کو میں کبھی رد نہیں کروں گا، اور وہ ہے یہ خدا کا مقدس کلام، کیونکہ اس میں جو حکمت ہے وہ کسی شاعری میں، کسی انسانی فلسفے میں، کسی چیز میں نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ سچ ہے، کیونکہ اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سچ ہے اور اس کی بنیاد ہی سچ ہے۔ اسی وجہ سے خدا کی جو حکمت ہے وہ ہمیں پکار کر یہ کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ۔ کیا حکمت پکار نہیں رہی؟ حکمت کی یہی تعریف ہے اور یہی توصیف ہے۔ کیا حکمت پکار نہیں رہی اور فہم آواز بلند نہیں کر رہا؟ خدا کی حکمت، خدا کی فہم، وہ راہ کے کنارے اور اونچی جگہوں کی چوٹیوں پر جہاں سڑکیں ملتی ہیں کھڑی ہوتی ہیں، پھاٹکوں کے پاس، شہر کے مدخل پر یعنی دروازوں کے مدخل پر زور دے کر، زور سے وہ پکارتی ہے۔ اے آدمیو، اے بنی آدم، اے آدم و حوا کے اولاد، میں تم کو پکارتی ہوں، میں تم کو پکارتی ہوں، اور بنی آدم کو آواز دیتی ہوں۔ اے سادہ دلو، اے سمجھ سے پرے لوگو، ہوشیاری سیکھو، ہوشیاری سیکھو۔ جو طالبان تفنگ کی نوک پر، بندوق کی نوک پر آپ پر زبردستی کر رہا ہے، وہ میری طرف سے نہیں، وہ میری طرف سے نہیں۔ جو امریکہ افغانستان میں 20 سال وہاں پر گئے، آباد کاری کی اور بھگوڑی کی طرح وہ بھاگ گئے، وہ میری طرف سے نہیں۔ جو روسی اب کہتے ہیں کہ بھائی میں ہوں نا یہاں پر، کوئی بات نہیں، طالبان میں ہوں نا، یا چینی کہ میں ہوں نا، یا پھر پاکستان ایسا کہتے ہیں، یا پھر ہندوستان بھی بھاگ گئے، افغانستان کو تنہا رکھ کر سب بھاگ گئے، یہ سب چھوڑ دیں گے ہمیں؟ انسانی عقل و حکمت، انسانی
افکار اور فلسفے ایسے ہی ہیں، وہ جاتی رہیں گی جس طرح خود انسان کی عمر کیا ہے۔ ہم خدا کے کلام میں اس بارے میں کیا پڑھتے ہیں؟ یہ بہت واضح ہے ہمارے لیے، بہت ہی واضح ہے۔ اگر ہم مزامیر میں جائیں، زبور شریف میں جائیں، اور زبور میں ہم یہ پاتے ہیں، یا رب پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے، کوئی انسان نہیں۔ زبور 90۔ مرد خدا موسیٰ کی دعا ہے، تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے، انسان نہیں، امریکہ نہیں، پاکستان نہیں، صرف خدا ہی ہماری پناہ گاہ ہے۔ اس سے بیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے، یا انسان پیدا ہوئے، یا حیوان پیدا ہوئے، چاند تارے پیدا ہوئے، کہکشاں جو ہے وہ سب کے سب پیدا ہوئے، اس سے بیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے، یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے، تو ہی ہمارا سہارا ہے، تو ہی ہماری پناہ گاہ ہے، کوئی انسانی حکومت یا وعدے نہیں۔ تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے، طالبان خاک میں مل جائیں گے، جو امریکی دول ہے، حکمراں ہیں، وہ خاک میں مل جائیں گے، پاکستانی حکمراں ہیں، وہ خاک میں مل جائیں گے، اور بہت سے خاک میں مل گئے۔ وہ گیت ہے، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم، اور اس کے بعد ڈھونڈتے رہو، پھر ملیں گے نہیں، مگر اگر ایک انسان اپنے آپ کو خدائے واحد، خدائے محبت، خدائے فضل، خدائے رحیم کے حوالے کرے، خداوند یسوع مسیح کے حوالے کرے، اس وقت پھر ملیں گے۔ تبھی میں جب کسی سے خدا حافظی لیتا ہوں، کہیں جاتا ہوں مسیحی بہن بھائیوں سے، جب میں خدا حافظی کرتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں پھر ملیں گے۔ مجھے یہ نہیں معلوم جب میں یہ کہتا ہوں کہ پھر ملیں گے کہ اس دنیا میں پھر ملیں گے، مگر مجھے یہ یقین ہے اگر کوئی مسیح میں ہے تو اس پر سے موت گزر چکا ہے، موت اس پر غالب آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے مالک نے، میرے نجات دہندے نے، میرے خداوند نے، وہ جو حکمت سے مالا مال ہے، وہ جو ازل سے ابد تک خدا ہے، اس نے مجھے یہ وعدہ دیا ہے، اس کی وساطت سے مجھے زندہ امید ملی ہے کہ میں خدا کے گھر میں نواس کروں گا ایک دن، اور وہاں پر سدا کے لیے رہوں گا۔ اور جو میرے مسیحی بہن بھائی ہیں جنہوں نے اس خداوند حکمت پر عمل کیا ہے، قبول کیا ہے اسے، اور اسے اپنی زندگی کو سونپا ہے، میں اسے ضرور پھر ملوں گا، ضرور۔ مجھے ہے پورا یقین پہنچوں گا ایک دن کنار، پہنچوں گا ایک دن کنار، سنہرے ساحل پر میں پاؤں گا اس کا دیدار، سنہرے ساحل پر میں پاؤں گا اس کا دیدار، یسوع ہے میری پناہ، وہی ہے میری چٹان، لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان۔ ہاں، میں اپنی کشتی کی لنگر جو ہے وہ اس میں ڈالوں گا، کیونکہ اس کے ہاتھوں میں رکھوں گا، کیونکہ وہی مجھے پار کر سکتا ہے۔
کیا کوئی ایسا اور ہے جو پانی پر چلتا پھرے؟ کیا آپ نے کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی کو سنا ہے کہ ایسا کر سکے؟ صرف خداوند یسوع مسیح نے یہ کیا، صرف وہی نیا پار کر سکے گا، صرف وہی، اسی میں یہ حکمت اور یہ قدرت ہے، اسی میں یہ توانائی ہے۔ اسی وجہ سے خدا کے مقدس کلام میں جب ہم یہاں پڑھتے ہیں تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے، اس سے بیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے، زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے، تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے بنی آدم لوٹ آ۔ یہ ہے ہماری اصالت۔ ہماری اصالت کیا ہے؟ پھر سے خاک میں ملیں گے، مگر یہ کہ ہم خداوند کو اپنا دل دیں، اپنی زندگی اسے دیں، اس وقت ہم اس کی مٹھی میں، اس کی حفاظت میں محفوظ ہیں۔ اور جب ہم اس دنیا کو چھوڑیں گے، اس تمبو کو چھوڑیں گے، اس تمبو کو چھوڑیں گے، ہم بحضور خدائے پر جلال کھڑے ہوں گے، جلال میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کیونکہ یہاں لکھا ہے تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا، اور جیسے رات کا ایک پہر، جیسے رات کا ایک پہر تو ان کو گویا سیلاب سے بہا لے جاتا ہے۔ وہ نیند کی ایک جھپکی کی مانند ہے، وہ صبح کو اگنے والی گھاس کی مانند ہے، وہ صبح کو لہلہاتی اور بڑھتی ہیں، وہ شام کو کٹتی اور سوکھ جاتی ہیں، کیونکہ ہم تیرے قہر سے فنا ہو گئے اور تیرے غضب سے پریشان ہوئے۔ تو نے ہماری بدکاری کو اپنے سامنے رکھا، ہم بدکار ہیں، ہم گنہگار ہیں، اور ہمارے پوشیدہ گناہوں کو اپنے چہرے کی روشنی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی گناہ کیا، کہیں سے چوری کی، کسی کے خلاف کچھ کہا ہے، اپنے دل میں کوئی جانتا نہیں، خدا جانتا ہے۔ خدا سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، وہ سب کچھ جاننے والا خدا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے آپ۔ اور ہمارے پوشیدہ گناہوں کو اپنی چہرے کی روشنی میں، کیونکہ ہمارے تمام دن تیرے قہر میں گزرے، ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہتی ہے، ہماری عمر کی میعاد 70 برس یا قوت ہو تو 80 برس۔ 80 برس کے بعد بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ طاقت ہو کہ وہ درست زندگی کر سکیں۔ آج کل میڈیکل سائنس کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ لوگ 120 سال تک شاید جی سکیں، مگر وہ زندگی ایسی نہیں جو قوت سے ہو، بہت ہی کم ہے۔ 7.5 بلین لوگ اس دنیا میں ہیں، ان میں سے بہت 1% بھی ان میں سے ایسے نہیں کہ وہ جوانی کسی طاقت میں ہو۔ تو اسی وجہ سے دنیا، انسان کی زندگی جو ہے اس دنیا میں، کیونکہ ہم گناہ میں ہیں، محنت و مشقت سے بھری ہوئی۔ ہماری عمر کی میعاد 70 برس ہے یا قوت ہو تو 80 برس، تو بھی ان کی رونق محض مشقت اور غم ہے، کیونکہ وہ جلد جاتی رہتی ہیں اور ہم اڑ جاتے ہیں۔ یہ ہے ہماری حالت، اور اس حالت میں ہم نے کیا کیا؟ طالبان بنایا۔ اس حالت میں ہم نے کیا کیا؟ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پنجشیر ویلی کو، وادی پنجشیر کو ہم نے فتح کیا اور وہاں پر بہت سے دشمنوں کو قتل کیا، حالانکہ وہی دشمن تیرے بھائی ہیں، وہ بنی آدم ہیں، وہ انسان کے اولاد ہیں، اور تو نے ان کو قتل کیا۔ اور خدا کہتا ہے کہ قتل نہ کرو، قتل کرنا خدا کی طرف سے منع ہے۔ اپنی دفاع کے لیے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، مگر افغانستان کے بیچوں بیچ وادیوں سے گھرا ہوا پنجشیر، یا پھر ہزارہ جات وہاں پر حملہ کر کے لوگوں کو قتل کر کے، یہ سب کر کے، اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی میں نے کچھ بہت ہی عظیم انجام دیا ہے۔ یہ وہ سب باتیں ہیں جس پر ہمیں سوچنی چاہیے۔ افغانستان کے حالات کو دیکھ کر رونا آتا ہے۔ یہ ہے، میں نے پشتو طلوع نیوز سے میں نے یہ لیا ہوا ہے، آپ
BBC پشتو میں بھی جا کر وہاں پر یہ پڑھ سکتے ہیں کہ حالات کیا ہیں. اور سینکڑوں لوگوں کی جانیں چلی گئیں، بہت سی عورتیں بیوہ ہو گئیں، بہت سے بچے یتیم ہو گئے، کیونکہ ان کے والد اب واپس گھر نہیں آئیں گے. ان کو روٹی دینے والا، روزی مشقت کر کے روزی کمانے والا، اب وہ واپس نہیں آئیں گے. یہ ہے انسان کی حالت، یہ ہے طالبانیت. اگر طالب بننا ہے تو طالب حقیقی خدا بنو. اگر طالب بننا ہے تو محبت کا طالب بنو. اگر طالب بننا ہے تو رحم و فضل کا طالب بنو، خدا کا حقیقی طالب بنو. اور خدا کون ہے؟ اگر کسی نے محبت نہیں کیا تو اس نے خدا کو جانا تک نہیں، کیونکہ خدا محبت ہے. کیونکہ خدا محبت ہے. یہ ہے وہ سب چیزیں جس پر ہمیں سوچنی چاہیے کہ انسانیت کس طرف جا رہے ہیں. اگر آج یہ مسئلہ افغانستان میں آیا ہے تو کل پاکستان میں بھی آ سکتا ہے، ہندوستان میں بھی آ سکتا ہے، بنگلہ دیش میں بھی آ سکتا ہے. ایسی چیزیں آ چکی ہیں پہلے بھی پاکستان، ایران، ہندوستان، بنگلہ دیش، میانمار وغیرہ پر، اور واپس بھی آ سکتے ہیں ایسی چیزیں. تو ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. پشتو گیت سنیں گے، اس کے بعد ہم واپس آئیں. قدوس قدوس دے رب الافواج، قدوس دے رب الافواج، قدوس دے قدوس 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 دے رب الافواج، قدوس دے رب الافواج، قدوس دے قدوس 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 دے رب الافواج، قدوس دے رب الافواج، قدوس دے. رب نو مبارک دے، رب ذات بارک دے، قدوس 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 دے رب الافواج، قدوس دے رب الافواج، قدوس دے. رب ایام دے اچت لہر بیان دے، یواز رب دے یواز بل جب دے، قدوس 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 دے رب الافواج، قدوس دے رب الافواج، قدوس دے. قیامت دے مالک دا آخرت دے، قوت کے قوت نات دے، کمزور دیا نہ پاتے، قدوس 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 دے رب الافواج، قدوس دے رب الافواج، قدوس دے.
بہر صفت دے کامل محبت دے قدوس 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 دے رب الافات قدوس دے رب الافات قدوس دے قدوس 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 دے رب الافات قدوس دے رب الافات قدوس دے قدوس 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 دے رب الافات قدوس دے رب الافات قدوس دے قدوس 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 دے رب الافات قدوس دے رب الافات قدوس دے آمین. واقعاً رب الافواج قدوس ہے. صرف وہی قدوس ہے. ہم باقی سب کے سب گنہگار ہیں، در حقیقت نکمے ہیں. اس کے بغیر ہم نکمے ہیں، اس کے فضل کے بغیر، اس کی رحمت کے بغیر، شفقت کے بغیر ہم نکمے ہیں، ایک دم سے نکمے ہیں. اگر ایک لمحہ بھی اس نے اپنے فضل اور رحمت کو ہم سے واپس لیا تو ہم بے بس ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اسی وجہ سے ہمیں خداوند کے حضور آ کر اس کی اس آواز کو سننے کی ضرورت ہے جو وہ ہمیں پکار پکار کر کہتا ہے. سڑکوں پر، چاہراہوں پر، بلندیوں پر اپنی حکمت سے ہمیں آواز دیتی ہے، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ. ایک بہن ہیں، انہوں نے پاکستان سے کانٹیکٹ کیا ہے. ان کا نام نہیں ہے. گڈ مارننگ لکھتے ہیں، بلیسنگز لکھتے ہیں. بلیسنگز آپ پر بھی ہو بہن، خداوند آپ کو برکت دے. اس سے پہلے کہ میں کچھ کامنٹس کو پڑھوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ ایک ہو کر اس وقت ان افغانوں کے لیے دعا کریں. میرے مسیحی بہن بھائی، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے مخاطب ہوں. آپ ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، نیپال میں ہیں، پاکستان میں بالخصوص آپ ہیں، کیونکہ اسپن بولدک اور پشاور کی طرف بہت سے افغانوں کے قافلے جا رہے ہیں، فیملیاں جا رہے ہیں، مجبور ہو کر اپنے جانوں کو بچانے کے لیے. بہت سے تہدید ہو رہے ہیں. یہ سب جا رہے ہیں تاکہ اپنے بال بچوں کو بچا سکیں، اس انسانی نفرت سے بچا سکیں. تو میری آپ سے یہ خواہش ہے کہ دعا میں رہیں، صرف دعا میں نہیں بلکہ عملی طور پر اپنے ہمسائے کو جو وہ پناہ لینے آئے ہیں ان پر رحیم رہیں، ان پر رحیم رہیں، خدا کی طرح شفیق رہیں، خدا کی طرح اپنی اس محبت سے ان کو خوش آمدید کہیں جو خدا چاہتا ہے. کیونکہ یہ سب انسان ہیں، کیونکہ یہ سب انسان ہیں. اسی وجہ سے لازم ہے کہ ہم دعا میں رہیں. ایک ٹیلی فون ہے پاکستان سے، میں چاہتا ہوں کہ دعا کروں. آپ مہربانی کر کے بعد میں کال کریں. بہت ہی شکریہ ٹیلی فون کرنے کا، یا پھر پروگرام کے بعد آپ ٹیلی فون کریں، واٹس ایپ کریں، میں ضرور جواب دوں گا. اس وقت میں چاہتا ہوں کہ دعا کروں، اور میں اپنے مسیحی بہن بھائیوں سے میری خواہش ہے، میری دلی خواہش ہے، درد دل سے میری خواہش ہے کہ دعا کریں. اے خداوند رحیم و کریم، فضل سے بھرا محبت والا خداوند،
وہ محبت جس کی وجہ سے تو نے اپنے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو بھیجا تھا، وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کرے اپنے لہو سے، تاکہ ہمیں تقدیس کرے، تاکہ ہمیں اپنے اولاد کا درجہ دے، اپنے فرزند کا درجہ دے، اپنے خادمین کا درجہ دے۔ اے خداوند مشکور ہیں ہم، اس وقت ہم تیرے حضور میں آ کر دعا کرتے ہیں اے خداوند ان لاچار لوگوں کے لیے جو کہ در بدر اپنے ہی ملک میں بھٹک رہے ہیں، افغانستان میں وہ مشکلات میں ہیں۔ تو ان کا خالق ہے اے خداوند، ہم دعا کرتے ہیں کہ اے خداوند تو ان کو ان مصائب سے بچا، تو ان کو ان تشدد سے بچا اے خداوند۔ ان سے باتیں کر، رویا میں، خوابوں میں ان سے باتیں کر، تاکہ وہ تجھ خدائے واحد، خدائے محبت، خدائے فضل کو، خدائے حقیقی، خدائے رحیم کو جان سکیں۔ بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں اے خداوند، وہ بھوکے پیاسے ہیں۔ ان ماؤں کے لیے جن کے بطن میں بچے ہیں، جو مشکل میں ہیں، اس وقت حاملہ ہیں، ان بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں اے خداوند تو ان پہ، ان کے سر پر رحمت کا سایہ بن۔ ان گرمیوں میں اے خداوند تو ان کو مہیا فرما۔ ان اہلکاروں کے لیے دعا کرتا ہوں جو کہ میں نے سنا ہے اخباروں میں کہ وہ تشدد کرتے ہیں، خداوند تو ان کے دلوں کو موم بنا دے، تو ان کے دلوں کو رحیم بنا دے، تو ان کے دلوں کو اے خداوند اپنے فضل سے بھر دے، تاکہ وہ تیری حکمت سے انسانوں کو محبت کرے۔ اے خداوند تیری رحمت چاہتے، تیری پناہ کو ہم مانگتے ہیں، تیری پناہ کو ہم مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو پناہ لینے دوسرے ملکوں کو جا رہے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑ کر دوسرے جگہوں کو جا رہے ہیں۔ تو ان کی حقیقی پناہ گاہ ہے اے خداوند، تو ہی ہماری پناہ گاہ ہے اے خداوند، جیسا کہ تیرے مقدس کلام میں لکھا ہے کہ تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔ اس سے بیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے اے خداوند۔ اے خداوند تو رحم فرما ان لوگوں پر۔ ہم نہ صرف افغانستان اور افغانستان کے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم پاکستان، ملک پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں اے خداوند تو ان پر رحم کر، تاکہ وہ تیری طرف مڑے، وہ توبہ کریں، ساری انسانیت توبہ کرے اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کرے۔ منہ موڑ کے گناہوں سے آج توبہ کر لے، منہ موڑ کے گناہوں سے آج توبہ کر لے، دنیا داری کو چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لے، دنیا داری کو چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لے۔ اے خداوند تو ہماری دعاؤں کو سن، تاکہ لوگ دنیا داری کو چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیں اور وہ زندگی پائیں، وہ زندگی جو تو نے وافر مہیا کیا ہوا ہے۔ تو نے کہا چور آتے ہیں ڈکیٹی ڈالنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے، مگر میں آیا ہوں کہ زندگی بخشوں اور یہ زندگی بھرپوری سے بخشوں۔ اے خداوند تیرے اس وعدے کو لے کر ہم تیرے حضور آتے ہیں کہ تو انسانوں کو زندگی بخش، ان کی محافظت فرما،
چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو، مظلوموں کو، ضعیفوں کو اے خداوند تو رحم فرما۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آمین۔ مجھے اب بھی یاد ہے وہ شعر، خوبصورت شعر اردو میں۔ اب یہ لازمی نہیں کسی مسیحی نے لکھا ہو، خداوند نے سب کو، سب کے دلوں میں، سب کے ضمیر میں وہ رکھا ہوا ہے پہلے سے، بس اس کو جاننا لازمی ہے کہ وہ ہے کس کی طرف سے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ شمع کی مانند زندگی کیسی ہے؟ شمع خود جلتی رہتی ہے، موم ختم ہوتی رہتی ہے، مگر دوسروں کو روشنائی دیتی ہے۔ اس کی مثال ہم کہاں پر پاتے ہیں؟ کہیں اور نہیں، صرف اور صرف خدا کے اس مقدس کلام میں ہم پاتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کے 5 باب میں ہم یہ پڑھتے ہیں، تم دنیا کے نور ہو، تم دنیا کے نور ہو۔ 14 آیت 5 باب۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے، اس کی تمجید کرے تاکہ تمہاری نیکی کو دیکھ کر۔ عزیز دوستو، لمحہ فکریہ ہے، ہم سوچیں اس پر۔ کیا واقعی خدا یہ چاہتا ہے جو کہ طالبان افغانستان میں کر رہے ہیں، یا ٹی ٹی پی یا کوئی اور جو پاکستان میں ہیں؟ یہ لوگ بندوق کی نوک پر لوگوں سے اللہ اکبر کہلواتے ہیں، یا پھر راشٹریہ سیوک سویم سیوک سنگھ کے لوگ جو کہ زبردستی کرتے ہیں لوگوں پر، یا پھر کو کلکس کلان جو کہتے ہیں کہ ہم ہی حقیقی مسیحی ہیں اور مسیحیت صرف گوروں کے لیے ہے۔ کیا یہ سب خدا کی طرف سے ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ خدا کی طرف سے یہ ہے کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، اپنے دشمنوں سے۔ یہ خدا کا حقیقی کلام ہے، یہ خدا کا حقیقی کلام ہے۔ میری باتیں نہیں، اس چینل کی باتیں نہیں، بلکہ یہ خداوند کے حقیقی کلام ہے۔ لکھا ہوا ہے، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا ہے کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھو، اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ یہ ہے خدا کی طرف سے، یہ ہے خدا کی طرف سے۔ کچھ اور کامنٹس میں پڑھوں گا۔ پٹرس صاحب لکھتے ہیں، گڈ مارننگ، ہیو اے نائس ڈے، اسٹے بلیسڈ آلویز سر، مور اینڈ مور ایوری ٹائم۔ فیصل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی گڈ نائٹ پاسٹر جی کہتے ہیں، آپ کے لیے بھی گڈ نائٹ، خداوند آپ کو بھی برکت عطا فرمائے میرے عزیز بھائی فیصل۔ اور فیصل بھائی اور بھی لکھتے ہیں، اور کچھ اور کامنٹس ہیں یہاں پر۔ بہن عطیہ، شالوم بردر، اسٹے بلیسڈ، یو ٹو مائی ڈیئر سسٹر، گاڈ بلیس یو ٹو، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ بہن ہیلن گہیز لکھتے ہیں، گاڈ بلیس یو مائی بردر اندریاس، praise the Lord for your Urdu show. May the Lord touch the hearts and through his word. آمین۔ بہت شکریہ۔ اور یہ طارق محمد خان صاحب ہیں، یہ کچھ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، آپ ان کا بھی نوٹ لیں، مگر ہوشیار ضرور رہیں، ہوشیار ضرور رہیں۔ یہ بار بار یہ یہاں پر انہوں نے اپنی بزنس کو بنانے کے لیے یہاں پر لکھا ہوا ہے، praise the Lord
بہن عطیہ لکھتی ہیں، اور ماران نوسن گاڈ بلس یو لکھتے ہیں، خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ اور میری دعا یہ ہے کہ آپ نے یہ پروگرام دیکھا، سنا، خدا کے کلام پر توجہ دی، اور میری دعا یہ ہے کہ خداوند نے آپ کے دلوں کو چھوا ہے۔ اگر اب تک آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا ہے، اس تحفے کو قبول نہیں کیا ہے جو خداوند کی طرف سے مہیا ہے، فری، مفت، بالکل مفت مہیا ہے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر خداوند کے فضل کے وسیلے سے جو خداوند یسوع مسیح میں مہیا ہے، اس فضل کے وسیلے سے ہمیں خداوند اپنی عدالت بخشتا ہے، وہ ہمیں عادل ٹھہراتا ہے، مگر اس کے لیے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اے خداوند، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، یہ دہرائیں اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے۔ اے خداوند، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ شکر گزار ہوں کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، اس نے اپنا لہو میری خاطر بہایا، صلیب پر موا، گاڑا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ میں اسے خداوند کہہ کر قبول کرتا ہوں، نجات دہندہ کہہ کر قبول کرتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ میں بھی زندہ رہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آمین۔ میرا پروگرام یہیں پر ختم ہو رہا ہے۔ اگلے ہفتے یہ پروگرام براہ راست نہیں، اس کے بعد ضرور ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ۔